बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अमूमन हमारी दिन में एक या दो या तीन दफ़ा मुलाकात हो जाया करती है। कल का दिन बड़ा मसरूफ़ था। मैंने मौलाना तारिक जमील साहब के साथ जाना था। वो भी एक पूरी दास्तां है, पूरी कहानी है। वो जो आपने इससे पहले कल जो व्लॉग देखा था तारिक जमील साहब के साथ जो गुफ्तगू थी, उसका पस मंज़र क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन जो मुलाकात ना आपसे हो सकी दूसरी दफ़ा, वो उसकी यही वजह थी। हालांकि जो आमिर लियाकत साहब हैं वो मेरे कोलीग भी रहे हैं, हम बोल टीवी में इकट्ठे थे। मैं उस पर बात करना चाह रहा था आपसे, तो देर होगी, ताख़ीर होगी। कल उनकी अचानक जो वफ़ात है उसने परेशान कर दिया। और मेरी बराह रास्त कोई दोस्ती नहीं थी उनके साथ, कुलीगशिप थी, और हमने इकट्ठे काम नहीं किया, एक इदारे में ज़रूर काम किया है। तो जो आमिर लियाकत साहब हैं उनका जो अचानक यूँ जाना है, वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है उस पर बातें हो रही हैं और तरह तरह की बातें की जा रही हैं। जब वैसे भी पाकिस्तान में कुछ अरसे से अचानक जो है वो इंतकाल हो जाने वाली बातें आती हैं। मिसाल के तौर पर वो डॉक्टर खालिद रिजवान खालिद थे, या डॉक्टर खालिद रिजवान थे, FI के प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि मैं ठीक बोल रहा हूँ। उनको हार्ट अटैक होता है अचानक, नागहानी मौत, और उसके ऊपर भी बातें होती हैं। और इमरान खान साहब तो अपनी तकरीर में उनका जिक्र करते हैं कि यार कि वो उस पर स्ट्रेस था, या फिर उन्होंने कहा था कि एक जहर के बारे में आपको बताऊंगा कि वो अचानक किसी को खाने में दे दिया जाए तो उससे हार्ट अटैक जो है वो बंदे को आ जाता है। तो यानी वो कहना ये और फिर कल ही गालबन वो जो मकसूद साहब, जो जिनको कहा जाता है मकसूद चपड़ासी, उनकी वफ़ात हुई, और उनके बारे में भी इसी तरह की बातें कल चल निकली थी। और इत्तफाकन कल 9 जून को 51 साला जो है आमिर लियाकत साहब, उनका इंतकाल होता है। तो फिर इसी तरह बातें होनी शुरू हो जाती हैं पाकिस्तान में। इससे पहले जो इंतकाल हुआ जस्टिस वकार सेठ का, जस्टिस जज अरशद मलिक का, तो भी बहुत सी बातें हुई। और फिर इमरान खान साहब ने जब वो जहर का नाम कहा था, मैं आपको बताऊंगा, तो फिर लोगों को मरीम नवाज साहबा के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वो इल्ज़ामात जो हैं वो लोगों को याद आना शुरू हुए, जो उन्होंने जेल में नवाज शरीफ साहब के बारे में कहते कि इनको खाने में जहर देने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब की अचानक से तबीयत ख़राब हुई है। अभी तक की जो इतलात हैं, बल्कि कल रात गए तक की जो इतलात हैं, जब तक आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो हो सकता है इस पर कोई डेवलपमेंट हो चुकी हो। आमिर लियाकत साहब के जो साहबजादी है, उनका ये कहना है कि जी कि उनका भाई जब लंदन से वापस आएगा तो फिर हम फैसला करेंगे कि हमने पोस्टमार्टम करवाना है या नहीं करवाना। दो बातें हैं, पोस्टमार्टम करवाना या ना करवाना, ये तो जो मैयत के वर्सा होते हैं ये उनका इख्तियार होता है, लेकिन बाज़ मामलात में ये रियासत की भी ज़िम्मेदारी होती है कि वो एक्टिवली उसमें अपना जो किरदार है वो अदा करे। क्योंकि लोग इस वक्त पाकिस्तान में, वैसे भी मैं बार बार ये वाली बात कहता हूँ कि हमारे यहाँ जो है वो किसी भी चीज़ को मतलब ये कह लें कि उसके जिसको कहते हैं ना फेस वैल्यू के ऊपर नहीं लिया जाता, कि यहाँ पर जो कहा जाता है वो तसव्वुर ये किया जाता है कि ये झूठ बोला जा रहा है। परसेप्शन होती है ना कि दुनिया के बाकी ममालिक में परसेप्शन ये है कि जो बंदा मुझसे बात कर रहा है वो सच बोल रहा है, और पाकिस्तान में परसेप्शन ये है हमारा, ये बड़ी वैसे काबिल अफसोस बात है कि हमारे यहाँ परसेप्शन ये है कि आपसे झूठ बोला जा रहा है। तो लिहाजा पाकिस्तान की जो कौम है या जो हम लोग हैं, ये एक दूसरे पर एतबार नहीं करते। हम बुनियादी तौर पर जो वो क्या कहेंगे उसको, बदएतमादी का शिकार हैं, या एतमाद का फुकदान है इस कौम में, या जो खसारा है वो ट्रस्ट डेफिसिट है जिसको हम कहते हैं, वो है, और वो बामी है। यानी आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, मैं आपकी बात पे यकीन नहीं करूँगा, और ये बड़े ये नहीं कह लें कि एक डोमेस्टिक लेवल से शुरू होता है और ये ऊपर तक बात जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेनिंग ये दी जाती है, अबू अंदर से कह देते हैं बच्चे को कि बाहर जो मेरा पूछ रहा है उसको अबू घर पे नहीं है, तो मतलब हमारे यहाँ तो ये वाला मामला है। तो हमारे यहाँ इस तरह की जो अमवात होती हैं वो उसको शक की नज़र से ही देखा जाता है, ख़ुसूसन पॉलिटिकल मामलात में। सियासी जो पोलराइजेशन है, सियासी तकसीम इतनी गहरी हो चुकी है। कल भी मौलाना तारिक जमील साहब के साथ जो मेरा सवाल था, जो मैं उनसे बात करना चाह रहा था, वो यही थी कि हमारे यहाँ ये पोलराइजेशन जो है ये किस कदर गहरी हो गई है, इसका हल क्या है।
اور وہ بڑے مایوس تھے. آپ نے وہ سنا اگر ہو وہ والا انٹرویو, وہ انٹرویو کیا کہیں گے اس کو, وہ 10-15 منٹ کی گپ شپ ہے تھوڑی سی. ہوا یہ تھا, میں ضمناً عرض کر دوں اس کا, کہ ہمارے دوست ہیں فیصل وڑائچ صاحب, وہ مولانا طارق جمیل صاحب, ان کی ویڈیوز دیکھے, وہ چونکہ ہسٹری کے اوپر کام کرتے ہیں اور دیکھو سنو جانو چینل والے, اور مولانا طارق جمیل صاحب کا ہسٹری میں انٹرسٹ ہے, تو وہ ان سے جب انہوں نے افغانستان والی ان کی سیریز دیکھی تو انہوں نے خود مولانا طارق جمیل صاحب نے فیصل وڑائچ صاحب سے رابطہ کیا اور کہا کہ تم کسی روز آ کے مجھے ملو. تو وہ جاتے ہوئے مجھے بھی ساتھ لے گئے. اب وہ مولانا طارق جمیل صاحب سامنے ہوں اور پھر آپ لوگوں کی محبت ہو مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ, تو پھر میں نے بھی کوشش کی کہ تھوڑی سی بات ہو جائے اور زیادہ کنٹروورشل بات نہ ہو, ورنہ تو مولانا صاحب کے ساتھ جو ہے یا کسی کے بھی ساتھ جب ایک صحافی جب بات, آپ نے وہ اگر دیکھا ہے تو میں نے ذرا تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا سنگ پھسانے کی کوشش نہیں کی تھی, تو میں نے وہ بس صرف ان کو زیادہ سنا ہے, ان کو کاؤنٹر نہیں کیا. تو اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ ایک تکلف کہہ لیں یا ایک کیونکہ وہ انٹرویو یا میری ملاقات جو تھی وہ طے شدہ نہیں تھی, اور ورنہ طے شدہ ہو وہ بعض اوقات تو وہ ہوتا ہے نا دید لحاظ ہوتا ہے کہ وہ سامنے مجھے انکار نہیں کر سکے. میں نے کہا کہ جی میں بھی آپ سے تھوڑا سا یہ جو سیاسی تقسیم ہے ملک کے اندر, میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں. اور وہ جو آپ کو درمیان میں آوازیں آ رہی ہیں نا, ایک دو سوال, ایک جو کیمرے میں بندہ نہیں پیچھے سے آواز آ رہی ہے, وہ فیصل وڑائچ صاحب کی بات تھی, وہ بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے, وہ انہوں نے کویسچن کیا تھا. تو یہ اس کا پس منظر تھا اس ملاقات کا, جس میں انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام کے حوالے سے ان کے خیالات اچھے تھے. حالانکہ میں نے جنرل ایوب صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ بڑی ترقی ہوتی تھی, تب وہ کم سن تھے, اور میں نے ان کو ترقی کی وجوہات بھی بتائی ہسٹوریکلی, ایک جو فیکٹس تھے وہ والے ان کے سامنے رکھے. اور پھر ان کا خیال ہے کہ ووٹ جو ہے وہ ہر کسی کے پاس اس کا حق نہیں ہونا چاہیے, اور اسپیسیفکلی انہوں نے کہا کہ ایک دیہاتی کا اور ایک اعتزاز احسن کا ووٹ ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے. اور بہرحال وہ آپ نے اگر سنا ہو تو آپ کو ذرا زیادہ اچھا اندازہ ہو جائے گا. میں نے ان کو ایک پیشہ ور صحافی کی طرح وہ کاؤنٹر اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ انٹرویو جو ہے وہ پلانڈ بھی نہیں تھا اور وہ شاید دینا بھی نہیں چاہ رہے تھے. تو وہ بس جو ہوتا ہے نا دید شرم لحاظ کہ فیصل وڑائچ کے ساتھ یہ بھی آیا ہوا ہے تو چلو انہوں نے دے دیا. تو قصہ میں نے جو بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں سیاسی معاملات کے اوپر اتنی گہری تقسیم ہے کہ ہم اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہاں پر پاکستان میں گزشتہ دنوں جتنی اموات ہوئیں, وہ جو بھی کنٹروورشل پرسنالٹیز تھیں یا وہ جو لائم لائٹ میں تھی پرسنالٹیز, ان کا جانا اچانک وفات جو ہے وہ ہضم نہیں ہوئی. سیٹھ وقار کی نہیں ہوئی, علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی نہیں ہوئی, اور اسی طرح ارشد ملک صاحب کی نہیں ہوئی. قندیل بلوچ کو تو خیر لوگ جو ہیں وہ بنی گالا سے بھی جوڑ رہے ہیں کہ اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے تعلق کا جو ہے تھا وہ انکشاف کیا تھا اپنے کسی ولاگ میں یا کسی اس طرح کی چیز میں. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ان کے اوپر جو معاملات جس طرح کے بھی چلے, ان کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے, یعنی عامر لیاقت صاحب کے بارے میں. عامر لیاقت صاحب جو ہے وہ بڑی تضادات سے بڑی پرسنالٹی تھی. وہ پاکستان کے انہوں نے عالم آن لائن پہلا جیو پہ پروگرام شروع کیا تھا, میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتایا ہو, اور اس سے پہلے وہ پرویز مشرف صاحب کے ایم کے کوٹے سے وزیر مملکت بھی تھے. اور پھر وہ شخصیت بڑی وہ نہیں ہوتی انرجیٹک, مگر وہ انرجی کہاں پر یوٹیلائز کرنی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی بندے کو. ادروائز وہ جس پروفیشن میں تھے, جس طرح انہوں نے کام سٹارٹ کیا تھا, وہ جس عروج کو پہنچے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے اوپر دو شخصیات جو ہیں وہ انہوں نے جو عروج حاصل کیا ہے شاید کسی اور کے مقدر میں وہ نہیں تھا. ایک ہے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب, اور وہ پھر دیکھیے کہ لوگ ان سے ہاتھ ملانے کو, اور پھر لائن میں مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ وہ پاکستان آئے تھے دبئی سے, پرویز مشرف کا دور تھا, اور نصر اللہ ملک صاحب ان کو لینے گئے تھے, ریسیو کرنے گئے تھے. تو وہاں پر جو عام لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے ملنے کے لیے ان سے. تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو سٹارڈم جو ہے وہ شاید یہاں پر فلمی ستاروں کے پاس نہیں آیا جو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کے پاس آیا. لیکن قسمت کی ستم ظریفی ہی کہیں گے اس کو کہ اب وہ ڈاکٹر قیامت مسعود کے نام سے مشہور ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح عامر لیاقت صاحب کے اوپر وہ عروج آیا, اور پھر وہ جس لیول کے اوپر وہ ہائیلی پیڈ اینکر تھے,
تو عام تاثر عالم آن لائن کے بعد ان کے بارے میں تھا کہ وہ غالباً جو ہے عالم دین ہے، اور انہوں نے کوئی جس طرح وہ کورس ہوتا ہے، کون سا ہوتا ہے جی، ابھی میں نے ساری جو بریک لگی تھی اسی کے اوپر لگی تھی بریک، درس نظامی کا شاید انہوں نے کوئی ڈگری وغیرہ لی ہو، کوئی مفتی ہوں، کوئی عالم دین ہو، لیکن اس طرح کی بات نہیں تھی. تو مطلب وہ ایک اچھے انٹرٹینر تھے، اچھے پریزنٹر تھے. اور جب میں جن دنوں میں بول میں تھا، ہمارے ایک پروڈیوسر ہوتے تھے، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ان دنوں رمضان ٹرانسمیشن بھی ہو گئی تھی، انہوں نے ایسے نہیں چلے گا اس نام سے پروگرام کرنا شروع کیا تھا، جس وہ پولیٹیکل پروگرام تھا، اور وہ ساری کی ساری کمنٹری ہوتی تھی، اس میں گیسٹ کوئی نہیں ہوتا تھا. تو وہ اتنے فصیح و بلیغ تھے، وہ اتنے رتب اللسان تھے کہ وہ بلا یعنی کہ ہمیں تو 10 15 20 منٹ بولنا پڑ جائے تو ہماری خطابت ساری کی ساری دھری رہ جاتی ہے، لیکن ان کے پاس یہ جو یعنی کہہ لیں کہ جو ان کی جو زبان تھی وہ اتنی شاندار تھی کہ وہ پورا پروگرام اکیلے کر لیا کرتے تھے، اور بہت کم ہوتا تھا کہ ایسے نہیں چلے گا میں وہ کوئی گیسٹ لیتے تھے. اور وہ ان دنوں گورنمنٹ جو تھی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس دن نواز شریف صاحب جو تھے وہ پاناما میں نااہل قرار دیے تھے، تو وہ ٹرانسمیشن ایم سی آر میں نے اس کو ہولڈ کر رہا تھا یا چلا رہا تھا، اور ہمارا جو پروڈیوسر تھا وہ میرے سامنے کھڑا تھا، اور جو خبر سپریم کورٹ سے آ رہی تھی وہ میں خبر لے رہا تھا، اور میں اس کو بتا رہا تھا یہ خبر آ رہی ہے، اور انہوں نے جو تالیاں لگانی شروع کی تھی، نااہل قرار دے دیا ہے، اس طرح کر کے انہوں نے تالیاں مارنی شروع کر دی تھی. تو ان دنوں جو ہے وہ ہمارے ایک پروڈیوسر تھے، ان کی اہلیہ ان سے خاص ان کی خدمت کرنا شروع کر دی، ایک تقدیس کے ساتھ، ایک بڑی جناب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ایک نیاز مندی کے ساتھ. تو انہوں نے اپنی بیگم سے پوچھا کہ خیر ہے میں وہی ہوں، تو اس نے کہا نہیں اب آپ نا علامہ پتہ نہیں کیا کیا نام لے کے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں. وہ اور کیا کرتے ہیں جب وہ بریک میں ہوتے ہیں تب کیا کرتے ہیں؟ تو وہ اللہ بخشے عامر لیاقت صاحب کو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ مجھے سمجھانا مشکل ہو گیا کہ میں ان کا جو بھرم ہے میری بیگم کی نظر میں اپنی بیگم کا دل کس طرح توڑوں کہ یار وہ مجھ جیسے عام ایک انسان ہے. تو یہ ان کے جو چاہنے والے تھے ایک وقت میں، وہ اس لیول پر جا کر ان کو میں سمجھتا ہوں کہ فینشپ کہہ لیں یا پرستاری کہہ لیں یا کیا اس کو کہیں گے، کہ لوگ اس قدر ان سے جو تھے وہ انس رکھتے تھے، یا ان سے اس قدر جو تھے امپریس تھے کہ وہ ان کو روحانی کوئی شخصیت سمجھتے تھے یا ان کو کوئی مذہبی شخصیت سمجھتے تھے. اور وہی جو ایک عقیدت ہوتی ہے ایک پیر کے ساتھ، ایک روحانی شخصیت کے ساتھ، وہ ان سے بغیر ملے جوڑ چکے تھے. میں اپنے ایک پروڈیوسر کی اہلیہ کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، اور وہ پروڈیوسر چونکہ ان کو دیکھتا تھا وہ کس طرح مخاطب ہوتا تھے اپنی ٹیم کے ساتھ، کس طرح مذاق کرتے تھے، کس طرح کر کے جناب وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے تھے، اور اوئے توئے بھی کر لیتے تھے، اور مطلب کوئی ہلکی پھلکی جو بات ہوتی وہ بھی کر لیتے تھے. تو یہ اس طرح کی وہ شخصیت تھی. لیکن وہ انہوں نے ایم کیو ایم میں گئے، ایم کیو ایم سے پھر سیاست سے توبہ، کبھی پھر سیاست میں، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، وہ بڑی اتار چڑھاؤ، بڑی ایک امبیلنس، ایک غیر متوازن سی شخصیت تھی ان کی. اور اس کی وجہ مجھے وہی لگتی ہے، میں اگر ذاتی طور پر اس کو ایگزامن کروں، کہ انرجی بہت زیادہ تھی، اور وہ اس قدر زیادہ تھی کہ وہ ایک وقت میں کئی کام کرنا چاہتے تھے، صحافت کر رہے تھے، پروگرام کر رہے تھے، سیاست کر رہے تھے، اور میرا مطلب ہے بزنس وغیرہ بھی ان کے وہ تھے، ان کے وہ بھی ڈیزائن تھے ان کے اس طرح سے. اور پھر کس طرح کر کے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے تھے. تو 3 شادیاں تھیں ان کی، یہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں. اور جو ان کو آخری جو دھچکا لگا وہ ان کی تیسری بیوی جو کم سن مطلب ان سے کافی عمر میں چھوٹی تھی، اور جس طرح کر کے اس نے ایک سیکریسی فیملی کی ایک ہوتی ہے وہ انہوں نے آؤٹ کی. اور یوں لگتا ہے کہ ان کی نیت پہلے سے ہی خراب تھی، جس طرح کر کے وہ شرائط اور جس طرح کر کے انہوں نے خلا کی صورت میں یا طلاق کی صورت میں، جو بھی وہ خیر ان کا ذاتی معاملہ ہے، جس طرح کر کے چیزیں لکھی گئی تھیں، تو تب بھی یہ شک لوگ کر رہے تھے کہ یہ گڑبڑ ہے. اور انہوں نے ٹارگٹ کر کے ان کی ویڈیوز وغیرہ جس طرح کر کے نامناسب ویڈیوز. دیکھیں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، میاں شوہر اور بیوی کے بارے میں قرآن میں ہے کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے.
تو مطلب کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا. تو اب اس پردے کو ایکسپلائٹ کرنا یہ ان کو لے ڈوبا. میں سمجھتا ہوں ان کے بہت سارے، میں وسیم بدامی صاحب کا بھی کل پروگرام میں شاہ زیب خانزادہ صاحب کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا بھی یہی خیال ہے کہ ان کو جو بہت زیادہ جو دھچکا لگا وہ اسی طرح کی جو اپنی سابقہ اہلیہ تھی ان کی طرف سے ویڈیوز جو آنا ہے، وہ اس کے بعد وہ مورائل ان کا ڈاؤن ہو گیا تھا کہ کس طرح میں سوسائٹی کو فیس کروں گا. لیکن مجھے یہ جب وہ وسیم بدامی صاحب بات کر رہے تھے تو پھر میرے ذہن میں ریحام خان کی کتاب بھی آئی کہ ریحام خان صاحبہ کی کتاب میں، اور اس کو تو چیلنج بھی نہیں کیا گیا، اور عمران خان صاحب کا حوصلہ ہے. تو بات جو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ باتیں کہی جا رہی ہیں کہ جی کہ چونکہ ان کا پھڈا ہو گیا تھا عمران خان صاحب کے ساتھ، اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب، جو آپ ٹویٹس نکال کے ساری کی ساری دیکھ لیں کہ تم نے میرا گھر برباد کیا، میں تمہارا گھر برباد کروں گا، میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، عمران خان صاحب کو مخاطب کر کے. پھر عمران خان صاحب نے بھی کل رات کو تقریباً کوئی 10 بجے کے بعد، یہ صبح کا پرسوں کل کا واقعہ ہے، لیکن انہوں نے جو ایک تعزیتی جو تھا وہ ٹویٹ جو وہ حسب دستور یا حسب عادت کیا کرتے ہیں، وہ بہت تاخیر کے بعد کیا، اور میرا خیال ہے کہ شاید بہت سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. تو یہ شک جو ہے وہ لوگ وہ کہتے ہیں نا، وہ مخلوق تو چاہتی ہے، بہانے ڈھونڈتی ہے، خلق خدا تو فسانے ڈھونڈتی ہے، اس طرح کا ایک مصرع ہے. تو وہ جناب لوگ اب مطالبے کر رہے ہیں کہ یہ والا کام ہو، یہ والا کام ہو، انکوائری ہونی چاہیے. فیصلہ ان کے اہل خانہ کا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے تو پوسٹ مارٹم کر لیں گے. بڑی عجیب سی بات ہے، ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ رات کو کچھ دوست ان کے کہہ رہے ہیں کہ طبیعت خراب تھی، اور کل ہی شاہ زیب خانزادہ کے صاحب کے پروگرام میں ان کے ایک دوست جو رات 12 بجے تک ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ ان کو جنریٹر پڑا ہوا تھا کمرے میں، دھواں آ رہا تھا، اس کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف تھی. اب جنریٹر کمرے میں کوئی ایک ذی ہوش آدمی کس طرح رکھ کے سو سکتا ہے یا بیٹھ سکتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بالکونی میں پڑا ہوا تھا. تو یہ پولیس کیس ہے، بہرحال پولیس اس پر انکوائری کرے گی، لیکن ظاہر ہے کہ مدعی جو ہیں اگر وہ ان کے اہل خانہ نہیں بنتے تو شاید اسٹیٹ کو اس پر رول پلے کرنا چاہیے. لیکن پاکستان میں اس طرح کے جو، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی جرم ہوا ہے یا یہ، لیکن بہرحال ہائی فائی کیس میں یا اس طرح کا کوئی بھی کیس ہو، جب وہ ریاست کے نوٹس میں آ جائے تو پھر ریاست کا فرض بنتا ہے. بعض کیس تو ہوتے ہیں نا کہ ریاست کے نوٹس میں نہیں لائے جاتے، کہ وہ عام آدمی کے ہوتے ہیں، اور عام آدمی کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ پولیس کیس نہیں کروانا، پولیس کے پاس رپورٹ ہی نہیں جاتی. وہاں پہ بھی اگر پولیس کے پاس جو ہے وہ اپنے ذرائع سے یا کوئی غیر آدمی جا کے رپورٹ کر دے کہ جی فلاں علاقے میں اس طرح ایک اچانک موت ہوئی ہے اور اس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو پولیس کا فرض ہوتا ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے. یہ اچھے معاشروں کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اگر وہاں پر اگر نہیں پتہ چلا تو ایک علیحدہ بات ہے. یہ کیس یا کوئی بھی کیس جب ریاست کے نوٹس میں آ جائے تو پھر ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوتی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ریاست کو اس کے اوپر اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے اور اس پر بات کرنی چاہیے، اس پر تھوڑا سا اس کو پروب کرنا چاہیے، انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. ادروائز تو پھر یہ جو ہے باتیں پیچھے رہ جاتی ہیں، اور پھر جب تک عامر لیاقت صاحب کے جو جاننے اور ان کو پہچاننے والے لوگ زندہ ہیں تب تک عامر لیاقت صاحب کے اس ناگہانی یا ایک اچانک جو ان کا انتقال ہے وہ جو ہے وہ ایک معمہ ہی رہے گا. اور یہ پھر جو شکوک و شبہات کے جو دائرے اس وقت بڑھا کے عمران خان صاحب تک یا ان کی پارٹی کی طرف جو لے کے جا رہے ہیں وہ جاتے رہیں گے. تو میں ذاتی طور پر کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں صرف ایک سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں. اور بھی بڑی باتیں تھیں کل، چونکہ ایک مصروف دن تھا، مطلب میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے گفتگو کروں کہ وہ دعا زہرا والا کیا معاملہ ہے، کہ دعا زہرا کی عمر جو ہے وہ مائنر ہے، وہ اڈلٹ نہیں ہے، لیکن عدالت کس قانون، یہاں پر عجیب تماشے ہیں کہ ایک طرف حقیقی شرعی عدالت ہوتی ہے اور ایک طرف پاکستان کا تعزیرات پاکستان مطلب وہ ہے میجر ایکٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ 18 سال سے نیچے والا بالغ نہیں ہے، اور وفاقی شرعی عدالت کا اگر آپ نے کوئی آڑ لینی ہے تو پھر وہ آپ کی مرضی ہے. ادروائز دنیا بھر میں جو 18 سال سے کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کے ہر ایکٹ کی ذمہ داری ان کے والدین کے اوپر ہوتی ہے، یعنی کہ وہ مائنر ہوتے ہیں اور کسی مائنر کو اس کے والدین سے دور نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ وہ مائنر والدین کے پاس نہ بھی جانا چاہ رہا ہو
until unless کہ وہ ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کا اسٹیپ فادر یا اسٹیپ مدر نہ ہو، پھر عدالت کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یار کہ اب کیا معاملہ کیا ہے پیچھے. جب والد بھی حقیقی ہے، والدہ بھی حقیقی ہے، تو پھر ایج بھی میڈیکل رپورٹ میں سامنے آ گئی ہے کہ وہ مائنر ہے، وہ کم سن ہے، تو پھر اس کو کہ جی اپنی مرضی ہے، جتنے مرضی چلے جاؤ. یہ کیس جو ہے اس کے پیچھے کہانی کوئی اور نکلے گی. میں آج آپ کو بات بتا دوں کیونکہ یہ اسکول آف تھاٹ کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. آپ ایک طرف دیکھیں کہ جتنے ایک جو لڑکی کے والدین جس اسکول آف تھاٹ سے ہیں، جس مکتبہ فکر سے ہیں، وہاں اسی اسکول آف تھاٹ کے سارے لوگ جو حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس طرف جو لڑکا ہے اس کے والد ہے نہیں، والدہ ظہیر اس کا نام ہے، اور پتہ نہیں وہ ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ مطلب لوگوں کے گھروں میں ان کی والدہ کام کرتی ہیں. تو کس طرح مطلب یہ عجیب ایک پراسراریت ہے، ایک مسٹری ہے. تو لیکن عجیب و غریب کچھ چل رہا ہے. اس پر بھی میں بات کرنا چاہ رہا تھا تفصیلاً آپ سے. ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تنخواہوں میں 10% اضافہ ہو گیا. میں چاہ رہا تھا کہ ہم کمپیریزن کریں انڈین ججز کے ساتھ کہ جن کی یہ ہے پاکستان کی ہائی کورٹ کے جج جو ہیں ان کی 11 لاکھ تنخواہ ہے، جو 10% اضافہ کے بعد جو ہے وہ بڑھ جائے گی، 12 لاکھ روپے ہو جائے گی. اور اسی طرح سپریم کورٹ کے بھی اسی تناسب سے ہیں، زیادہ ہیں، اس سے تنخواہیں زیادہ ہیں. انڈیا میں ہائی کورٹ کے جج کی تنخواہ 2.25 لاکھ ہے وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے، اور سپریم کورٹ کے جج کی، انڈین سپریم کورٹ کے جج کی 2.5 لاکھ ہے. تو اگر اس کو ڈبل بھی کر لیں تو پھر بھی ہمارے زیادہ ہیں. اور ان کی عدلیہ کی پرفارمنس دیکھ لیں پولیٹیکل کیسوں میں خصوصاً جو ہے وہ ٹھیک رہی ہے ہم سے. اور ہم جو ہے وہ جناب ایک پارٹی کو بچانے کے لیے لگے ہوتے ہیں، یا ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رلے ہوتے ہیں، تو یا پھر ہم کسی ایک پارٹی کو بچانے کے چکروں میں ہوتے ہیں. یہ بھی میں باتیں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے عامر لیاقت صاحب کی گفتگو کرتے کرتے، تو اس پر پھر اگلی نشست میں بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.